کرنا پڑے، تب بھی اسلام اتنی عظمت رکھتا ہے کہ اس کے لیے یہ قربانی دی جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ خلوص بہت قیمت رکھتا ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپ ایک مدرسہ بنانا شروع کر دیں، اگر یہ آپ کے اندر خلوص نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، دکھاوا ہے، شہرت کی طلب ہے، مال کا لالچ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مدرسہ آپ کا بن کے تیار ہو جائے، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ کو پھوٹی کوڑی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے خلوص سے نیت سے کسی مدرسے اور مسجد کے لیے 10 روپے دے دیے، تو اب آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کے کام میں ہم نے 10 روپے دیے، نہیں، وہاں پیسے کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں اخلاص کو تولا جاتا ہے، وہاں آپ کے ارادے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ارادے خالص ہو جائیں تو یہ 10 روپے 10 کروڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر اخلاص میں کھوٹ آ جائے تو 10 کروڑ کی حیثیت 10 روپے کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کفار مکہ نے کیا نہیں کیا پیغمبر اکرم کے ساتھ؟ پتھر برسائے، حضور کے جسم مبارک کو زخمی کیا، حضور کو گالیاں دی، نئے نئے پروپیگنڈے کیے یا نہیں کیے، لیکن یا رسول اللہ آپ تو پیچھے ہٹ جائیں، زندگی کو خطرہ ہے، خاندان کو خطرہ ہے، لیکن اسلام اتنا
दरवाजे तक आना पड़ेगा। अना दारुल हिकमा वाली इन बाबा, हिकमत का खजाना चाहिए, उसका भी दरवाजा अली है। ये जिंदगी में था पैगंबर के कि मैं शहर इल्म हूं, अली उसके दरवाजा, मैं हिकमत हूं, अली उसका दरवाजा है, मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन अली की निस्बत हमसे वही है कि जो हारून की मूसा ने थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी नजर में आपकी मौजूदगी और आपकी जिंदगी में हमें समझ में आ गया, एक तरफ आप हैं और आपके बाद जो है वो अली है। जो जात आपके किरदार के आईने में देखी जा सकती है वो अली इब्न अबी तालिब की है। लेकिन आपके जाने के बाद क्या होगा? यहां पे फिर अली ने रसूल इस्लाम ने तशबीह नहीं दी है। यहां खून का मिंबर था, पैगंबर के हाथों में अली इब्न अबी तालिब का बाजू था और सिर्फ एक जुमला कहा, मन कुन तो मौला हो फारिजुल मौला। अब तक क्या हो रहा था? मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है, मैं मूसा हूं, अली हारून की तरह हूं, मैं हिकमत का खजाना हूं, अली उसका दरवाजा हूं। अब क्या है? अब ये है कि जिसका मैं मौला हूं उसी मेयाद पे अली भी मौला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अब यहाँ बाब नहीं है अली, यहाँ उसी मेयार के मौला है अली इब्न अबी तालिब जैसे पैगंबर अकरम है। अब यहाँ दरिया इल्म नबी नहीं है, खुद इल्म नबी है। यहाँ बाब हिकमत नबी नहीं है, खुद हिकमत नबी है। इसका मतलब यह है पैगंबर अकरम समझाना चाहते हैं, मुसलमानों के दिल में ये बात बैठाना चाहते, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बाद की शख्सियत अली इब्न अबी तालिब की है, लेकिन जब इस दुनिया से चला जाऊं तो सिर्फ एक जात तुम्हारे दरमियान होगी और उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। या रसूल अल्लाह, मौला किस माना में? दोस्त। मौला किस माना में? गुलाम। मौला किस माना में? नासिर व मददगार। रसूल ने सिर्फ एक जुमला कहा, जिस माना में तुम मुझे मौला तस्लीम करते हो, जिस माना में तुम हमें मौला मानते हो, उस माना में तुम अली को मौला मानना। अगर तुमने दुनिया में हमें अपना दोस्त समझा है तो अली दोस्त, लेकिन अगर हम तुम्हारे मौला हैं, यानी तुम्हारे नफ्सों में तुमसे ज्यादा हमें इख्तियार है, तो मेरी जिंदगी के बाद अली को तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये है पैगंबर अकरम की जात शानी कि जो आज हम यहाँ बैठकर गुफ्तगू करने के लायक हैं, अपने दीन के बारे में फख्र से बयान करने की पोजीशन में हैं, अपने दीन को पूरी दुनिया के सामने बाइफ्तिखार दलीलों के साथ बयान करने की पोजीशन में हैं, तो ये हमारे किरदार पे नहीं है। हमारा किरदार बस इतना है कि शर्म से सर झुक जाए। ये इस्लाम की अता हुई अजमत है कि दुनिया के सामने खड़े होकर दलीलों के साथ फख्र मुबाहात के जरिए से अपने दीन को पेश करते हैं और ये बताते हैं कि हमें जो दीन मिला है वो खैरात में नहीं मिला है। हमारा दीन जो फैला है तलवारों से नहीं फैला है, इसलिए कि जो दीन, जो मजहब, जो मसलक तलवारों से फैलते हैं वो दूसरों की तलवारों के असर से मिट भी जाते हैं, वो दूसरों की ताकतवर तलवारों के जोर से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो आज 56-57 मुल्क पैगंबर अकरम की रिसालत का कलमा पढ़ रहा है तो वो किसी और बुनियाद पे नहीं पढ़ रहा है, उसमें पैगंबर अकरम का खून जिगर शामिल है, उसमें पैगंबर अकरम का इखलास शामिल है, उसमें पैगंबर अकरम के जख्मी बदन का वो किरदार है कि जिसको इंसान फरामोश नहीं कर सकता। पत्थर खाते थे लेकिन जाते थे, कूड़े फेंके जाते थे लेकिन जाते थे,
اوجھڑیاں پھینکی جاتی تھی، لیکن تبلیغ کرنے جاتے تھے. ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جب ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں تو ہم سہولتوں کو دیکھتے ہیں، ہم آسائش کو دیکھتے ہیں، ہم انتظام کو دیکھتے ہیں. لیکن پیغمبر اکرم نے آسائش کو نہیں دیکھا، انتظامات کو نہیں دیکھا. صعوبتیں برداشت کی، پتھر کھائے، ٹھوکریں کھائی، کوڑے پھینکے گئے. لیکن جب دین انسان کا مضبوط ہوتا ہے، جب انسان کا مشن بہت مضبوط ہوتا ہے، تو پھر کوئی چیزیں دامنگیر نہیں ہوتی ہیں، آپ کے قدموں کو نہیں روک سکتی. لہذا پیغمبر اکرم تبلیغ کرتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے ہر خطے میں یہ اسلام پہنچ گیا. یہ اسلام کا افتخار ہے کہ ہر خطے میں ہے. اور اگر کہیں بدنامی ہے، کہیں شرمندگی ہے، تو اس میں اسلام کا کردار نہیں ہے، ہمارا کردار ہے. ہم نے ایسا کردار پیش کیا کہ ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. ورنہ اسلام نے تو افتخار دیا تھا، اسلام نے تو سر پہ تاج افتخار رکھا تھا کہ جہاں رکھو گے، جس سماج اور جس معاشرے میں رہو گے، سر اٹھا کے چلو گے. مذہب نے تمہیں ایسی تربیت دی ہے، ایسے اصول ادا کیے ہیں کہ کبھی سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے پیغمبر اکرم نے اس مذہب اور مسلک کو ہم تک پہنچایا. اور وہی پیغمبر اکرم آج کی وہ تاریخ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بہت بڑا مرحلہ ہے. اسلام یتیم ہو رہا ہے، مسلمان بے سرپرست ہو رہے تھے. محنت و مشقت سے دین کو اس مکتب منزل تک پہنچانے والا اس دنیا سے جانے والا ہے. آج ہمیں اس پہ آنسو بہانا ہے، اس کی محنت و مشقت کو سلام کرنا ہے. یا رسول اللہ، ہم اپنے کردار پہ شرمندہ ہیں، آپ کے مکتب و مذہب پہ نہیں. ہمیں افتخار ہے اس پہ. پیغمبر کا سر ہے، جناب زہرا کا زانو ہے. اسلام کا نبی آخری سانسیں لے رہا ہے. جب بیٹی اپنے باپ کی حالت دیکھتی ہے تو جو محبت کے سلسلے میں باپ بیٹی کا رابطہ اور تعلق ہے وہ ہمیشہ گہرا رہا ہے. اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو اور رسول اسلام جیسا باپ ہو، اپنی آغوش میں اپنے باپ کا سر لیے ہو جناب زہرا. ایک مرتبہ جب جناب زہرا نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو. جناب زہرا رونے لگے. جب آنسوؤں کے قطرے پیغمبر اکرم کے رخسار پہ پڑے ہیں تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے آنکھیں کھول دی. میری بیٹی فاطمہ تم رو رہی ہو؟ بہت لاڈلی تھی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تم رو رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اے باپا، بہت دیر سے کوئی دروازے پہ دخل بھاپ کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا جواب دوں. پیغمبر اکرم نے کہا، اے فاطمہ، یہ تمہارے دروازے کا فخر ہے کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، تمہاری اجازت کا منتظر ہے لیکن اندر نہیں آتا. اے سیدہ، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی تب تک ملک الموت آپ کے گھر میں نہیں آئے گا. یا رسول اللہ، کتنا شرف تھا اس دروازے کا، کتنا تقدس تھا، لیکن اے رسول خدا، آپ کی شہادت کے بعد اس گھر کا تقدس پامال کر دیا گیا، دروازوں میں آگ لگا دی گئی. اے فاطمہ، اجازت دے دو، ملک الموت آنا چاہتا ہے. روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ اس حال میں نے فاطمہ کو دیکھا کہ رو رہی تھی. گریا جاری تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے فاطمہ کے کان میں کچھ کہا. فاطمہ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جا کے پوچھا کہ فاطمہ آپ رو رہی تھی, آپ پہ گریا جاری تھا, رسول اس دنیا سے جانے والا ہے, پھر آپ ہنسنے کیسے لگی؟ کہا یہ میرے اور میرے بابا کے درمیان راز ہے, جب تک میرا بابا زندہ ہے میں اس راز کو نہیں فاش کر سکتی. ام المومنین کہتی ہیں جب رسول خدا کا وصال ہو گیا میں نے فاطمہ سے کہا اے فاطمہ آپ بتا دیں آپ مسکرا کیوں رہی تھی؟ کہا جب تجھے رسول خدا نے میرے بابا نے اپنی وفات اور شہادت کی خبر سنائی میں رونے لگی. ایک مرتبہ میرے بابا نے میرے کانوں میں کہا فاطمہ اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی. تب میں خوش ہو گئی, اے بابا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. بہت محبت تھی اسی بیٹی کو اپنے باپ سے, لہذا سر اپنی بیٹی کے زانوں پہ رکھے پیغمبر اکرم لیٹے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے عزیزو کہ ملک الموت آیا اور پیغمبر اکرم اس دنیا سے جانے والے ہیں. میں نہیں جانتا کہ فاطمہ کا کیا حال رہا ہوگا. ایک بیٹی اپنے باپ کو کھو رہی تھی, فاطمہ کا کیا عالم ہوگا, رو رو کے ہلکان ہو رہی ہوں گی زہرا. لیکن عزیزو جانتے ہو جب اس دنیا سے جناب رسول خدا چلے گئے ہیں فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا. ایک مرتبہ محلے کے لوگ آئے, یا علی فاطمہ سے بات کرنی ہے. ارے فاطمہ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کام فاطمہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. لوگ آئے, اے فاطمہ ایک گزارش ہے, ٹھیک ہے آپ کا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اے فاطمہ یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے. ارے آپ کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. ایک مرتبہ جناب زہرا اب دن میں اٹھ کے حسنین کا ہاتھ پکڑتی تھی, بقیع کی طرف جا کے رویا کرتی تھی, اے بابا ارے غم آپ کا غم تو ایسا تھا کہ زندگی پر گریا کرتی لیکن محلے کے لوگوں کا برداشت نہیں ہے. لہذا فاطمہ جاتی تھی وہاں روتی تھی. میں کہوں گا اے سیدہ تمام پابندیوں کے بعد آپ رو تو لیتی تھی لیکن ہائے زینب ام کلثوم باپ بھائی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا. لیکن اگر کوئی روتا تھا اسے تماچے مارے جاتے تھے, تازیانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. 4 سال کی بچی اے پھوپھی اماں ارے جب میں بابا پہ روتی ہوں ارے مجھے تماچے مارے جاتے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے اس چھوٹے سے مختصر سے ذکر کو شرف قبولیت عنایت فرما. جو مریض ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, ان کے دشمنوں کو رسوا اور نابود فرما. میرے معبود امام زمانہ کی حکم میں تعلیل فرما, ہمیں ان کے اعمال انصار میں شمار.